अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, वो जिन्हें हुकूमत ने यरगमाली कहा, जिन्हें रियासत मुखालिफ गिरोह कहा गया और रियासत की रिट को चैलेंज करने वाला कहा गया, आज उसी तंजीम से हुकूमत ने मुज़ाकरात भी किए और उसे कामयाबी भी करार दे दिया। कल 5 बजे कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने जिस फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने को अपना ही नुकसान कहा, आज उसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के लिए ऐवान में करारदाद भी पेश कर दी गई। बार बार बदलते हुकूमती बयानात पर मेरे 12 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, हुकूमत ने दावा किया कि तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लेकिन क्या इन मुज़ाकरात में हुकूमत कामयाब हुई या मुकम्मल नाकाम हो गई? सवाल नंबर 2, वो जमात जिसके मुतालबे को हुकूमत आज पार्लियामान तक ले आई, उसे कलअदम क्यों करार दिया गया? सवाल नंबर 3, अगर तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिया गया था तो फिर इस कलअदम जमात से हुकूमत मुज़ाकरात पर मजबूर क्यों हुई? सवाल नंबर 4, क्या सफ़ीर की मुल्क बदरी के मामले को पार्लियामान में लाकर हुकूमत इस मामले को हल करने से राह फरार इख्तियार नहीं कर रही? सवाल नंबर 5, पहले वज़ीर आज़म ने कहा कि सफ़ीर को निकालने से फ्रांस को नहीं मुल्क को नुकसान है, फिर उसी सफ़ीर को निकालने की करारदाद लाने का ऐलान कर दिया। 12 घंटे में यू टर्न क्यों लेना पड़ा? सवाल नंबर 6, वो वज़ीर आज़म जो सियासी मुखालिफिन को हमेशा आड़े हाथों लेते हैं, NRO ना देने, जुल्म के खिलाफ डट जाने की बात करते हैं, क्या इस मुआहदे के बाद भी वज़ीर आज़म ये बात कह सकते हैं? सवाल नंबर 7, वो लोग जिन्होंने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, उन्हें यरगमाल बनाया, अब उन्हीं से हुकूमती मुज़ाकरात के बाद पुलिस का मोराल क्या होगा? सवाल नंबर 8, क्या वो पुलिस वाले जो इन मुजाहिरीन के हाथों शहीद हुए, उनके बच्चों को रियासत इंसाफ दे पाएगी? सवाल नंबर 9, इन मुज़ाकरात के बाद क्या DSP नवाकोट और उनके मग़वी एहलकार जिनका कोई पुरसान हाल नहीं, वो दोबारा इन मुजाहिरीन को अवाम की जान माल से खिलवाड़ करने से रोक पाएंगे? सवाल नंबर 10, क्या इन मुज़ाकरात के बाद अब आम आदमी पाकिस्तान की सड़कों पर खुद को महफूज तस्वुर करेगा? सवाल नंबर 11, क्या इन मुज़ाकरात के बाद कोई जत्था या गिरोह अब मुल्क में शटर डाउन की कॉल देगा तो क्या लोगों का कारोबार बंद नहीं होगा? रियासत इस मामले में कहाँ खड़ी है? सवाल नंबर 12, इतने हसास और अहम तरीन मसले पर जब ऐवान में करारदाद पेश की गई तो वज़ीर आज़म क्यों गैर हाजिर थे? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिका बुखारी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलविशा खान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मामले खुसूसी बराए मजहबी अमूर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ताहिर अशरफी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ताहिर अशरफी साहब, ये जो मुज़ाकरात हुए हैं तहरीक लब्बैक के साथ, इसमें आप भी शामिल थे, आप भी इसका हिस्सा थे। अब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या तहरीक लब्बैक के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है वो पाबंदी उसी तरह बरकरार रहेगी या उसे खत्म किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मैंने आपके तमाम सवालात जो हैं वो सुने हैं। मैं एक बात अर्ज कर दूं कि जो कल आखिरी सेशन जिसमें मैं शरीक था उसमें जो बात तय हुई है वो ये है कि कानूनी जो मामलात हैं, खा वो गिरफ्तारियां हैं, खा वो FIRs हैं, खा वो पाबंदी है, वो कानून के जरिए हल होंगे। वो मामलात का इन मुज़ाकरात से या इस गुफ्तगू से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो इसमें आए हैं। ठीक है, 2 चीजें इसमें तय हुई। एक, ये जो करारदाद आज आई है ये तय हुआ, और दूसरा कि जो MPO के तहत लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, 16 MPO या 3 MPO के तहत, जिनमें कोई मुलव्वस नहीं है कानून शिकनी में, मार दाड़ में, वो लोग रिहा होंगे। ये चीज तय हुई है। और बाकी उसके अंदर जो करारदाद में है कि भाई कोई भी गिरोह या जत्था मुल्क की खारजा पॉलिसी इस तरह स्टेट को ब्लैकमेल करके नहीं तब्दील करवा सकता। लोग मुल्कों के साथ मामलात स्टेट के जो है वो स्टेट को खुद जो है वो मुतय्यन करने हैं। और इसी तरह उसमें ये भी है कि सूबे एहतजाजी जगह जो है उनके वो नामजद करें ताकि लोगों की मुश्किलात ख़त्म हो। तो ये एक बात बड़ी क्लियर है। मैं आपके ज़रिए, चूँकि जितने जो आखिरी सेशन था जिसमें मैं शरीक था, उसमें ये बातें बड़ी क्लियर हमने भी की और उनकी तरफ से भी इस मामले में कोई ऐसी बात नहीं की गई कि जिसे हम कहें कि जी उन्होंने कही और हमने नहीं मानी। हमने ये बात, पहला पॉइंट ये था कि जो चीज़ें कानून के मुताबिक हैं, FIRs हुई हैं, कानून जाने, अदालत अपना रास्ता इख्तियार करेगी, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जो तारीख लब्बैक पर पाबंदी है उसके हवाले से उन्होंने अपील दाखिल करनी है, जो करना है वो कानूनी वे है, वो अपने उस अंदाज से करेंगे।
تو لہٰذا کہیں اور تیسری اور جو بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو پولیس والے شہید ہوئے یا زخمی ہوئے یا جو املاک کا نقصان ہوا ان میں جو لوگ گرفتار ہیں یا ان میں جو جن لوگوں پر ایف آئی آر ہیں وہ قانونی ضابطے پورے ہوں گے. کہیں پر کوئی یہ نہیں ہے کہ جی یہ ایک آپس میں بیٹھے ہیں تو نیل اینڈ وائٹ سارا کچھ ہو گیا اور بس اب اپنے اپنے گھروں کو جائیں. نہیں تو طاہر اشرفی صاحب یہ جو ان کے سربراہ ہیں تحریک لبیک پاکستان کے سعد رضوی صاحب ان کو 16 ایم پی او کے تحت اٹھایا گیا تھا لیکن اس کے بعد جب ان کے خلاف جو ایف آئی آر کٹی ہے اس میں دفعہ 302 بھی ہے اس میں اینٹی ٹیررسٹ کلاس بھی ڈالی گئی ہیں تو حکومت کیا اس کو اسی طرح ہی پرسو کرے گی ان معاملات کو؟ بالکل خان صاحب جو قانون کا رستہ ہے قانون خود اپنا رستہ وہ جانے قانون جانے ان کے وکلاء جانے عدالتیں جانے. اگر رہا کرنا ہوتا تو آج وہ آگے ہوتے. آپ نے دیکھا وہ رہا نہیں ہوئے دھرنے ختم ہو گئے ہر چیز ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی حکومت ہو خالی موجودہ حکومت نہیں ہمیں کہیں نہ کہیں تو جا کے کھڑا ہونا ہے. یہ کسی ایک کی بات نہیں ہے. آخر قانون کی کوئی بالادستی کوئی چیز جو ہے آپ کی فورس میں کوئی تنقید نہیں کر رہا لیکن ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے بعد جس طرح پولیس کا مورال گرا تھا اور پولیس نے جس انداز سے موجودہ ایام میں مقابلہ کیا انہوں نے بہرحال 92 کے قریب دھرنے تھے ان میں سے صرف ایک باقی رہ گیا باقی پولیس. ٹھیک ہے سر ایک اور بس سوال طاہر اشرفی صاحب یہ بتائیے کہ کیا ان کے ساتھ کوئی ٹائم لمٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ اب فرانس کے جو سفیر ہیں ان کو کیا حکومت پاکستان ملک بدر کرے گی؟ دیکھیے اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ بحث ہوگی پارلیمنٹ کے اندر. اچھا پارلیمان اس پر بحث کرے گی. پارلیمان جو ہے جو فیصلہ کرے گی وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا. کوئی ٹائم نہیں ہے کوئی اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے. اچھا پارلیمنٹ میں آج پیش ہو گیا اس پہ باقی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں وہ بھی گفتگو کریں گی. اس کے جو بھی اس کی پارلیمنٹ کا ضابطہ ہے کمیٹی میں جانا ہے اس کے اوپر بات چیت یہ کوئی اس کا وقت بتائیے. تو یعنی اگر اس پروسیس میں اگر 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں تو وہ انتظار کیا جائے گا. یہ نہ ہو کہ ہفتے کے بعد یا 10-15 دن کے بعد پھر کوئی دھرنا دے دیا جائے. ٹائم لمٹ کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس بات میں. میں اس میں عرض کر دوں کہ ابھی فواد چودھری صاحب جو کہ حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں اور انہوں نے بتا دیا کہ جو حکومت کا اور ان کا معاملہ تھا وہ آج ختم ہو گیا جب حکومت نے یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کر دی ہے. حکومت کا اور تحریک لبیک کی جو کالعدم تنظیم ہے اس کے درمیان جو معاملہ تھا وہ اتنا تھا. اس کے بعد اب اگر وہ کوئی مطالبہ کریں گے تو ناجائز ہوگا اور بالکل یہی طے تھا کہ آپ اس کو قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں لے جائیں. وہ پارلیمنٹ میں لے گئے. اب پارلیمنٹ ہے آگے جو بھی فیصلہ کرے جس طرح بھی فیصلہ کرے. ٹھیک ہے بہت شکریہ مولانا طاہر اشرفی صاحب. ملکہ بخاری صاحبہ یہ ساری گفتگو سنی ہے. ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک تنظیم کو ایک پارٹی کو آپ لوگوں نے پہلے کالعدم قرار دیا. جب کالعدم قرار دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپس میں نیگوشیشنز کے دروازے پھر یہ دوبارہ کس طرح کھلتے ہیں؟ لیجٹمیسی کیا نہیں دی گئی حکومت کی جانب سے اس جماعت کو؟ جی تھینک یو منصور. دیکھیں منصور پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی علامہ صاحب نے گفتگو کی میں ان کی بات کی تائید کرتی ہوں. جس طرح انہوں نے بیان کیا بہترین طریقے سے حکومت کے موقف کو کہ ہم کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کا ایسا معاہدہ نہیں کر رہے جس سے جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا جنہوں نے دہشت گردی کی قانون کے تحت انہوں نے اقدام اٹھایا یا پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو نقصان پہنچایا ان کو کسی بھی قسم کی ریاست سے رعایت نہیں ملے گی. یہ ماضی کے جو حقائق ہیں جو ماضی کے اقدام ہیں ان سے مختلف ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی منفرد ہیں. تو جہاں تک بات ہے ان کو لیجٹمائز کرنے کی آئی تھنک وہ درست نہیں ہے. دیکھیں منصور ہم نے کیا کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک ایسے لوگ تھے جو قانون کو ہاتھ میں اٹھا رہے تھے. ایسے لوگ تھے جن کا ایک تنظیم سے تعلق تھا. ایسے لوگ تھے جو پاکستانی تھے لیکن مختلف نقطہ نظر رکھتے تھے. ہم اس ایشو کو سڑکوں سے پارلیمان میں لے آئے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو بین الاقوامی ایشوز ہیں ان کو سڑکوں پہ حل کرنے کی آپ کو اجازت ریاست نہیں دے سکتے. یہ مسئلہ پارلیمان میں زیر غور ہوگا. یہ مسئلہ پارلیمان میں زیر بحث ہوگا. ممبران پارلیمنٹ ہی مجموعی طور
پر فیصلہ کریں گے کہ فرانسی سفیر کو ملک بدر کرنا ہے یا نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا 2017 میں اسی جماعت سے حکومت وقت نے یہ معاہدہ کیا کہ اپنے ہی منسٹر کو ہم اس کے منصب سے ہٹا دیں گے, اور بہت ساری دیگر باتوں کے اوپر کیسز ختم کرنے کے اوپر بھی انہوں نے ان سے معاہدہ کیا اور کیا بھی. اور لیکن جو موقف ہم نے آج لیا ہے منصور, وہ منفرد ہے, وہ مختلف ہے. اور جہاں تک اس تحریک کے کالعدم ہونے کی بات ہے, اس پارٹی کی, اس آرگنائزیشن کی, وہ بھی اپنی جگہ ہے. ہم اپنی جگہ برقرار ہیں. ہم صرف ایشو کو سڑکوں سے پارلیمان کے اوپر لے آئے ہیں کہ عام انسان کی جان کو, پولیس آفیسرز کی جان کو, اور ریاست کو اور پاکستان کے شہریوں کو اور نقصان نہ پہنچے. مجھے اجازت دیجیے, مجھے اجازت دیجیے گا. ایسے حساس ایشوز کے اوپر بات کریں. ٹھیک ہے طاہر صاحب, یہ تو بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے. انہوں نے دھرنا بھی ختم کروا لیا. شیخ رشید صاحب کا جو ہے وہ لوگ استعفیٰ مانگ رہے تھے, وہ استعفیٰ بھی نہیں دیا, اور معاملے کو پارلیمان کے اندر لے کر آئے, پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئے. تو پھر یہ حکومت نے تو بڑا اچھا ٹیکٹفلی اس کو ڈیل کیا. ان کا ہر کام منفرد ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے بڑا منفرد کام کیا, ان کا ہر کام منفرد ہے. کیا جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا, آپ نے وہ معاہدہ دیکھا یا میں نے دیکھا؟ پاکستانی عوام نومبر والا جو ہے, نہیں جو جس کی, ہاں جی, جو نومبر والا سب سے پہلے وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہوا تھا. کیا وہ پارلیمنٹ میں لے کیا گیا تھا؟ بات یہ ہے کہ اس معاہدے کو نہ پارلیمنٹ میں رکھا گیا, نہ سعد رضوی کے اریسٹ کے حوالے سے پارلیمنٹ نے فیصلہ لیا. اب جب آپ کے سر پہ آئی اور آپ نے دیکھا کہ یہ معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں, آپ نے پارلیمان کو انوالو کر لیا. یہ پارلیمان کا کام نہیں ہے, یہ ایگزیکٹو ڈیسیجنز ہیں. یہ بالکل اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, اور یہ کل یہ لوگ دوبارہ سڑکوں پہ ہوں گے. میری بات آپ لکھ لیں. نہیں, لیکن ابھی طاہر شفیع صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. اب یہ پارلیمان کے اندر بحث کیا ہوگی؟ آیا یہ ڈیسیجن جو ہے اس کے اوپر بحث ہوگی کہ جی فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا ڈیسیجن لینا ہے نہیں لینا؟ دیکھیے حکومتیں جو ہوتی ہیں نا, وہ ڈیسیجن یا لیتی ہیں یا نہیں لیتی, اور پارلیمنٹ سے توثیق کرا لیتی ہیں. یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ جس نے یہ پلان کیا سعد رضوی کا اریسٹ, ان کے پاس کوئی اسپیشل برانچ آئی بی نہیں تھی جو ان کو بتاتی کہ جب آپ اریسٹ کریں گے یہ ریپریکاشنز ہوں گے. لاہور کی گلیوں کے اندر خون بہتا رہا ہے. چلے میڈیا پہ انہوں نے پابندی لگا دی, بالکل ایک نو گو ایریا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو لے کے لاہور میں نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا, نہ آپ کو پتا تھا. اتنی بے یقینی کی صورتحال, اتنی ایک انسرٹن صورتحال پیدا کی گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ نااہل ہیں, یہ نالائق ہیں, ان سے کوئی سچویشن ہینڈل نہیں ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے. لیکن طاہر صاحب سچویشن تو آپ لوگوں سے بھی ہینڈل نہیں ہوئی تھی. آپ لوگوں نے زائدہ استعفیٰ تک آپ لوگوں نے دے دیا. ہماری جو سچویشن تھی اس میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. جب ہمیں گولیاں ماری گئی, احسن اقبال صاحب کو گولی لگی, جب یہ اپنے مذہبی کزن کو لے کے نکلے, پارلیمنٹ کی گیٹ توڑے, قبریں کھودیں, وہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا, وہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. وہ میں عمران خان صاحب کی جو گالیاں ہیں, اور وہ میں آپ کو پوری رات سنا سکتا ہوں, وہ ختم نہیں ہوں گی. تو بات یہ ہے کہ ریجنل کارڈ تو انہوں نے استعمال کیا تھا, اور یہ اب دیکھیں نا ٹی ایل پی کا فیض آباد دھرنے کو انہوں نے سپورٹ کیا, اس کو اپوز نہیں کیا. ہم تو اس کے وکٹمز ہیں, ہم نے بھگتا. ریلیجن کارڈ کا استعمال تحریک انصاف نے بے دردی کے ساتھ کیا, اور ہم نے اس کو بھگتا. اب کیا پرابلم ہے؟ اب یہ پرابلم ہے کہ یہ سارا ایل کنسیوڈ تھا, ایل پلانڈ تھا, ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی, اور اس کے بعد کالعدم قرار دے کے تو آپ اب وہ معاہدہ جو ہے اس کو کیوں, اس پہ نافذ العمل کیوں اس کو کرنے جا رہے ہیں آپ نے ایک تنظیم کو کالعدم قرار دیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ جی ہم کسی صورت بات نہیں کریں گے, فلاں نہیں کریں گے. اب آپ پارلیمنٹ کے اندر لے کے آ گئے اور اسی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے کوئی منطق, ان کے ہر کام, وہ معیشت ہو, وہ لا اینڈ آرڈر ہو, وہ یہ معاملہ ہو, ہر چیز ان کی کنفیوژن, ان کے پاس کوئی ویژن پالیسی نہیں. شاہ صاحبہ یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم کے ساتھ جو آپ لوگوں کی لڑائی تھی وہ یہ تھی کہ جی پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہیے, پارلیمنٹ کے تھرو سب کچھ ہونا چاہیے. تو اب جب یہ قرارداد آج وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر ہی پیش کی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ نہیں موجود تھی, باقی ساری اپوزیشن وہی تھی. ایسا کیوں ہے؟ شکریہ منصور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس قرارداد کا اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے, اور وہ آپ اور میں, پورا ملک, اور میرے خیال میں تمام دنیا جو ہے وہ ہمارا جیسے تماشا بنا ہوا ہے وہ دیکھ رہی ہے. لہٰذا یہ جو ابھی پارلیمان میں اس کو لے کے جانا ہے صرف محض آئی واش ہے. یعنی اگلے کچھ دن اور ان کو مل جائیں اور اسی چکر میں وہ لوگ اٹھ جائیں, اور یہ ہونے والا ہے. اور میں اس بات سے عطا طارق صاحب کی اگری کرتی ہوں کہ معاملہ دوبارہ, بلکہ ابھی مجھے اطلاع نہیں ہے کہ اس وقت تک دھرنے اٹھ گئے ہیں یا نہیں, آپ بہتر بتا سکیں گے, لیکن جو ابھی ہوا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ پھر ایک نرا فریب اور دھوکہ ہے, اور اس سے انہیں شاید 2-4-10 دن مل جائیں, لیکن اس سے زیادہ نہیں.
بات یہ ہے کہ یہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے ججوں کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اپنا ایز پرائم منسٹر انہوں نے ایک ایگزیکٹو فیصلہ کیا تھا. اور آپ اب سے 24 گھنٹے یا کچھ اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں, اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر گھٹنے ٹیک دینا اور اس کے بعد یہ پھر ایک مطلب فریب کرنا, تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ معاملات کو کس طرف اور کس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں. اب کی بات جو ریئیکشن آئے گا خدا نخواستہ اللہ کرے نہ آئے اور معاملے سلجھ جائیں, لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہ ریئیکشن پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوگا, کیونکہ آپ معاملوں کو اگر اس طریقے سے گھسیٹتے ہیں کہ کچھ دن مل جائیں اور روزانہ کے حساب سے جو ہے ڈے ٹو ڈے آپ حکومت کو چلائیں تو یہ اس طریقے سے نہیں ہو سکے گا. اور جو انہوں نے اتنی چھلانگیں ماری ہیں پچھلے کچھ دنوں میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو فیٹف پہ وزیر اعظم صاحب ہمیں سمجھا رہے تھے کہ کیا نقصان ہوگا اور دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے جو نام ہے وہاں برطانیہ کی لسٹ میں اور پوری دنیا میں کیا ہوگا, تو آج وہ خود کیوں نہیں تھے. تو سب سے بڑی یہ ہے کہ اتنی بڑی سعادت انہیں حاصل ہونے جا رہی تھی اور وہ خود اس ایوان سے غیر حاضر تھے. اسی سے آپ لگا لیجئے کہ ان کے نزدیک اس قرارداد کی کیا وقت تھی اور اس قرارداد تھے اور سینٹ میں جو قرارداد ہے یہ اس کے جو الفاظ تھے ان دونوں پہ غور کیجیے اور دیکھیے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. اس میں صرف بحث ہے اور بحث اور یہ نانڈنگ ہے, یہ کوئی بحث ہوگی, بحث اگلے 30 دن جاری رہے, بحث اگلے 15 دن جاری رہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں, لیکن اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اس بحث کے نتیجے میں کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے. فیصلہ اگر انہوں نے کرنا تھا فیصلہ آج کر لیتے. میں اجازت دیجیے گا, علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ فون پہ موجود ہیں, وہ دوبارہ انہوں نے کال کی ہے, وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. اشرفی صاحب میں اس میں ذرا میرا سوال بھی لے لیجیے گا. عطا اللہ طارڑ صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں نے پہلے معاہدہ کیا تھا نومبر کے اندر, تب اس وقت یہ معاہدہ سائن کرنے سے پہلے تو آپ پارلیمنٹ کے سامنے نہیں لے کر آئے. جب آپ لوگوں نے ایگزیکٹو ڈیسیجن لے لیا, ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا, اب اس ساری چیز کو اٹھا کے پارلیمنٹ میں لے آئے. اور دوسرا, وزیر اعظم آج کیوں نہیں تشریف رکھتے تھے, اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے طارڑ صاحب میرے بہت عزیز بھائی ہیں اور میں ان سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ذرا اس کو جو آج والی تحریر ہے اس کو ذرا پڑھ لے. اور یہ تحریر ہم نے نہیں دی, یہ متفقہ تحریر ہے, یہ خالی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئی, یہ ان حضرات کی طرف سے آئی اور متفقہ تحریر ہے. اس میں ان کا جو مطالبہ ہے وہ اس کے اندر مذکور ہے کہ اس پر بحث کی جائے. اب اس میں کہ جی آپ نے اس میں شامل نہیں کیا کہ انہیں نکالنا ہے یا نہیں نکالنا. بھئی جب مطالبہ جو ہے وہ بحث کا ہے تو اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا نا. اب اس میں جہاں تک بات ہے کہ پہلے معاہدہ میں کس طرح کن حالات میں ہوا, چونکہ میں اس وقت موجود نہیں تھا, جو اس وقت حضرات تھے انہوں نے ممکنہ دیکھا ہو یا کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. لیکن اب تو ہم پارلیمان میں آ گئے, یہ تو ایسے ہی ہے کوئی بندہ فجر کی نماز نہ پڑھے تو آپ کے ظہر کیوں پڑھنے لگے ہو بھائی. اب پارلیمنٹ میں آ گئے, اس میں کلیئر لفظ ہے کہ اس پہ بحث ہوگی اور یہ بھی کلیئر بات ہے, بالکل واضح بات ہے کہ یہ معاملہ آج حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان جو تھا آج ختم ہو گیا اس قرارداد کے پارلیمنٹ میں پیش ہونے کے بعد. لیکن میرا اشرفی صاحب یہاں پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی پوزیشن کیا ہے اس معاملے کے اوپر. چلیں اپوزیشن تو اپوزیشن ہے نا, نمبر تو اعداد و شمار تو آپ کے پاس ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا اس وقت فرانس کے سفیر کو نکالنا چاہتی ہے یا نہیں؟ ہماری پوزیشن وہ ہے جو کل وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بتا دی ہے کہ سفیر کو نہیں نکالنا چاہیے, کہ ہم اس کے اوپر عالمی سطح کے اوپر یہ قضیہ کوئی ایک ملک کا نہیں ہے اور الحمدللہ ہمیں اس میں بہت کامیابی ملی ہے کہ ہم نے OIC سے منوا لیا کہ 56-57 ملک اکٹھے اقوام متحدہ میں جا رہے ہیں کہ بھی اس پر قانون سازی کریں تاکہ یہ مستقل سلسلہ حل ہو. تو وزیر اعظم صاحب نے جو کل کہہ دیا وہی گورنمنٹ آف پاکستان کی پوزیشن ہے اور اسی کو لے کے ہم یہ ایک لمبا پروسیس ہے, اسی کے اوپر ہم چل رہے ہیں. عالم اسلام سے ہمارا رابطہ ہے,
رمضان کے بعد انشاءاللہ جو عالم اسلام کی عام تنظیمیں ہیں، رابطہ عالم اسلامی ہے، جامعۃ الازہر ہے، ہم ان سب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ اس قضیے کو اسلامک فوبیا اور توہین ناموس رسالت اس کا مستقل حل کس طرح نکالا جائے. تو جب ہم اس کام کی طرف لگے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بلکہ یہ کوشش تو سب کی یہ ہونی چاہیے. میں حکومت کا نمائندے کے طور پر نہیں، ایک پاکستانی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے عرض کروں گا کہ ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے، لیکن کیا اس ملک کے اندر انتہا پسندی کا اور جو شدت پسندی ہے اس کا عروج نہیں ہم دیکھ رہے؟ تو ہم سب مل کر کوشش کریں کہ ہم ایک ایسی نہج پہ واپس آئیں جہاں ہم آسانی سے رہ سکیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. مجھے طاہر اشرفی سے ایک بریک لینی ہے. ناظرین، بریک کے بعد چند اور سوالات ہوں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک سے پہلے میرے مولانا طاہر اشرفی صاحب سے جو سوالات تھے اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کنفیوژن ہے یہ ذرا کچھ کلیئر ہو، کیونکہ بہت سے ایسے متضاد بیانات ہیں جس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ معاملہ ابھی بھی صحیح طرح ہینڈل نہیں ہوا، ابھی بھی بہت سا ابہام اس سارے معاملے میں موجود ہے. شیخ رشید احمد صاحب نے آج صبح ایک بیان دیا، لیکن اس سے پہلے ماضی میں اسی ٹاپک کو لے کے وہ کیا کیا بیانات دیتے رہے ہیں، ذرا دونوں کا ایک موازنہ کیجئے گا اور آپ بھی فیصلہ کریں کہ کیا آپ کو کچھ بات سمجھ آ رہی ہے. سنیے گا شیخ رشید صاحب کیا فرما رہے ہیں. یہ تو سارا ملک یرغمالی بنا چکے تھے، پھر ہم یہ ہوتے کہ 20 تاریخ کو ان کے رحم و کرم پہ چلے جاتے ہیں. یہ ملک اس طرح تو نہیں چل سکتے، فیصلے کرنے ہوتے ہیں. نہیں، اب قرارداد کیوں آئے گی؟ اب طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے. بعض لوگ ادھر سے رابطے کے پیغمبر ہیں، لیکن میرا خیال ہے ایکسپریس ٹرین نیور ویٹ دی پیسنجر، گاڑی چھوٹ گئی ہے. بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا. کیسز ہوں گے جی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیسز چلیں گے. جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4 شیڈول کے، ان کا بھی اخراج کیا جائے گا. یہ ساری آپ نے بات سنی. ملکہ صاحبہ، یہاں پر شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جتنے مقدمات درج ہیں ان کا اخراج کیا جائے گا، یعنی ان کو ختم کیا جائے گا. دیٹس دا کنفیوژن کہ یہ اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا گیا ہے. اور جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی قرارداد کی، قرارداد تو آج بھی منظور نہیں ہوئی ہے، یہ دوبارہ معاملہ آگے چلا گیا ہے. دیکھیے منصور، پہلی بات تو یہ میں شیخ رشید صاحب کی بات کے اوپر وضاحت پیش کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن سب سے پہلے میں وزیر اعظم کے بارے میں جو گفتگو آپ کے پروگرام میں ہوئی، جہاں پہ شاید یہ عوام کو عنصر دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے اس کی شاید کوئی اہمیت نہیں ہے. خدا نخواستہ اس پر ہمارے ایک ٹاک شو کے اندر ایک ممبرانے ایک پارٹی کے ممبر بیٹھے ہیں جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور ایسی گفتگو ان کو نہیں کرنی چاہیے. اہمیت بہت ہے. ملکہ صاحبہ، I will get میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اچھا منصور، نہیں، I want him to clear this. میں وضاحت ایک منٹ دیکھیے ہمیں کسی سے میں وضاحت میری ایک منٹ، ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، مکمل کرنے دیجیے. آپ کے ٹاک شو کا پروگرام نکل جائے گا، ہمیں وضاحت نہیں چاہیے. میں حکومت کا نمائندہ ہوں، میں بتاؤں گی کہ وزیر اعظم کے لیے اہمیت کتنی ہے. ہم اس وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں جو جب مدینہ پاک جاتے ہیں تو ان کی حرمت میں آپ نے اگر ٹاکنگ پوائنٹ میں یہ لکھا ہوا تھا اور آپ نے بات کرنی ہے آپ ضرور کریں، بٹ میرے پہ بلا وجہ کے الزامات مت لگائیں. I haven't said a word, please take it back. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. آپ نے کہا کہ شاید ان کے لیے اہمیت نہیں. میں نے کب کہا ہے؟ دیکھیں، اور دوسری میں نے ایسی کوئی بات، میرے منہ سے ایسے کوئی الفاظ ادا نہیں ہوئے. بات یہاں پر ہوئی اور میں نے کہا ایگزیکٹو ڈیسیژن ہے، سب پاکستانی ہیں. وہ کیبنٹ کو لینا چاہیے تھا. آپ غلط بات کر رہی ہیں. لیٹ می کلیئر دس. ملکہ صاحبہ ایک منٹ، ملکہ صاحبہ ایک منٹ، پلیز ہیئر می آؤٹ، ایک منٹ پلیز ہیئر می آؤٹ. میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ ہمارے شو کے اندر کسی بھی شخص کے، خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے، کوئی مذہبی معاملہ نہیں ڈسکس ہو سکتا، کسی کا مذہب نہیں ڈسکس ہو سکتا اس شو کے اندر. ہم سب مسلمان ہیں اور سب کا اپنا اپنا عقیدہ ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے مذہب کو کوئی ڈسکس نہیں کر سکتا یہاں پہ. جی، اور نہ کیا ہے. لیکن ہم صرف وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو ایشو ہے،
یہ ایشو جو ہے یہ اس سب کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے. ہم سب کے دل کے نزدیک ہے. ہم سب ان سے انس رکھتے ہیں. ہم سب ان کی حرمت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کسی بھی کوئی بھی جو ممبر اس ٹاک شو کے اندر بیٹھا ہے اس کے اوپر کوئی بھی کوشچن نہیں ریز کر سکتا کہ ان کو ان کی حرمت کے دفاع کے اندر وہ کوئی بھی کمی چھوڑیں گے. پہلی بات تو یہ. چلے میں ایڈمنسٹریٹر بھی سوال کر لیتا ہوں کہ بینگ اے پرائم منسٹر وہ کیوں نہیں تھے آج کے اس سیشن میں؟ دیکھیں منصور، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو قرارداد پیش ہوئی ہے وہ ایک پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ پرائیویٹ ممبر کی حیثیت میں پیش ہوئی. یہ حکومت کی قرارداد نہیں تھی جس کی وزیر اعظم سربراہی کرتے. لیکن ایک سیر حاصل بحث ہوگی کہ آیا فرانسی سفیر کو ہم نے ملک بدر کرنا ہے یا نہیں. پارلیمان اس کا فیصلہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دو اور اہم ایشوز پر بات کرنی ہے پارلیمان میں. یہاں پر بات ہوئی نا کہ پارلیمان میں کیوں لے کر آئے، یہ ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے. نہیں، آپ ہی وہی عوامی نمائندے ہیں، آپ ہی وہی جمہوریت کے بڑے دعوے کرنے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر حساس ایشوز پر بات ہونی چاہیے. ممبران پارلیمنٹ عوام کا اعتماد ہیں، اپنے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، اور آپ سب کے اوپر لازم ہے کہ آپ ایوان میں آ کر اس ایشو کے اوپر بات کریں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کیسے کرنی ہے. یہ صرف ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پارلیمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر اس کے اوپر بات کریں. ایک بات تو یہ. اس کے بعد منصور دو اور پوائنٹس ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کا متن یہ ہے ریزولوشن کا، اس کے اندر لکھا ہے کہ ہم نے یورپین ممالک کو آگاہ کرنا ہے کہ یہ ایشو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا ایشو ہمارے لیے کتنا اہم ہے. اور تیسری بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ اسلامی ممالک کے سارے سربراہان کو کیسے مجموعی طور پر اکٹھا کرنا ہے. اچھا مجھے ذرا اجازت دیجیے کیونکہ یہ سارا معاملہ پارلیمان میں زیر غور ہے. پلوی شاہ صاحبہ، میں سب سے پہلے اس سوال سے پہلے if پاکستان پیپلز پارٹی decides to abstain یا وہ نہیں آتے اس سیشن کے اندر، یہ قطعی طور پر اس کا مطلب نہیں لیا جانا چاہیے کہ کسی طرح جو ہے وہ مذہبی طور پر جو ہے اس کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہے. اس کی ایک اور ریزن بھی ہو سکتی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے آج اس سلسلے میں ٹویٹ بھی کیا کہ جی آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کریٹ کیا ہے، آپ لوگ اس بات کو ہینڈل کریں. پالیشا صاحبہ، بہتر نہیں ہے کہ تمام جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ اس معاملے کو بس ختم کر دیا جائے، چاہے اپوزیشن نہ اس پہ دیکھے کہ اپوزیشن کون ہے اور حکومت کون ہے. لیٹس جسٹ گیٹ اوور ود اٹ. کیسے ختم کیا جائے آپ مجھے سمجھا دیجیے، یہ کیسے ختم کیا جائے؟ کیا یہ قرارداد منظور ہونی چاہیے یا نہیں؟ قرارداد منظور ہو جائے گی، قرارداد منظور ہونے میں تو کوئی، لیکن بات یہ ہے کہ جو اصل کہانی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان سے جو بھی معاہدہ کیا، نہ پہلا معاہدہ اور نہ یہ جو ابھی معاہدہ ہے، کیا یہ پارلیمان میں پیش ہوئے؟ میرے علم میں نہیں ہے. یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ دونوں معاہدے جو ہیں یہ پارلیمان میں پیش ہوئے، یا کسی کو جو ہے کانفیڈنس میں لیا گیا اور پھر جلدی میں جو آج انہوں نے یہ بلایا اور جو تقریر تھی وہ بالکل اس کے برعکس تھی. بات صرف یہ ہے کہ اس وقت صرف فریب ہے. فریب کا حصہ اگر کوئی بننا چاہے، یورپین ممالک جو ہیں یا اسلامی ممالک جو ہیں، دے ڈونٹ کیئر. وہ اسلامی اور یورپین ممالک کو اس حکومت کی جو حیثیت ہے اس کا پتہ ہے. وہ انہی سے بات کریں گے جن کو پتہ ہے کہ کوئی لیجیٹیمیسی ہے. اور یہ کوئی طریقہ نہیں. کل تک آپ کچھ کہتے رہے، اگر یہی کرنا تھا، چلے میں بات مانتی ہوں کہ بالکل پارلیمان میں آنا چاہیے، تو اتنے لوگ کیوں، ان کی جانیں کیوں گئی؟ مجھے صرف یہ بتا دیجیے. پھر پہلے دن یہ کیوں نہیں ہوا کہ پارلیمان آپ کو کیوں یاد نہیں آئی؟ اصولی تو یہی ہونا چاہیے. اصولی طور پہ تو سب کو بلانا چاہیے تھا. لیڈر آف اپوزیشن کو لانا چاہیے تھا، سید خورشید شاہ کو لانا چاہیے تھا، ان تمام لوگوں کو لانا چاہیے تھا جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. کہ یورپین ممالک کو ہمارے یہاں حالات جو جمہوری معاملات ہیں ان کا کوئی اندازہ نہیں کہ یہاں کیا پپٹ شو چل رہا ہے؟ کیا وہ سارے پاگل ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں؟ کیا یہ جو ہم نے خود آج کیا ہے، آپ مجھے بتائیے کتنے قرارداد منظور ہو گئے؟ چلو تو اب انہوں نے خود مان لیا ہے، بلکہ اب تو مان لیا، تو اس میں اس پہ کیا بحث کروں؟ شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بس ادھر ہی ہے فل سٹاپ. اگر ادھر فل سٹاپ ہے تو ٹھیک ہے، یہ ابھی کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ سڑکوں پہ کیا ہوتا ہے. اللہ کرے امن رہے، لیکن نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، نظر بالکل نہیں آتا کہ اگر اس قسم کے معاملوں سے اور یہ ہم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور خود فریبی کریں، یا جو پہلے دن سے معاملات ہم بگاڑ پیدا کرتے آ رہے ہیں اکیلے ہی، تو یہ آج آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قرارداد کے نتیجے میں یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو گیا؟ نہیں.
آپ بحث کریں. کیا حل نہیں ہو جائے گا؟ کیا حل نہیں ہو جائے گا اگر یہ قرارداد منظور کر لی گئی؟ آپ ایکسپلشن، لیکن قرارداد میں تو بحث ہے، ایکسپلشن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرارداد میں بحث ہے. اگر وہ لوگ بحث پر مانتے ہیں، آپ نے جن کو کل عدم کہا ہے، کل تک آج بھی وہ کل عدم ہیں، ان کے ساتھ آپ کے معاہدے کی ایک تو مجھے پتہ نہیں قانونی حیثیت کیا ہے، اور اگر وہ مانتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں بھی کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. کوئی جوتے اتار کے جائے یا کوئی کسی طرح جائے، یہ ہر آدمی کے ایمان کا معاملہ ہے اپنے خدا اور رسول کے ساتھ. اور اس کے لیے سب سے پہلے میں ڈیناؤنس کروں گی جو سیاست میں یہ رواج پڑا کہ یہ جو انہوں نے شروع کیا ریاست مدینہ، اس طرح خون بہتا ہے ریاست مدینہ میں رمضان کے مہینے میں. اور اگر یہی کچھ ہونا، یہ صرف مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، جتنے لوگ جن کی جانیں گئی، یہ خون کس کے سر پہ ہے؟ اس کے لیے کوئی ہیڈ رول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کس نے؟ آپ نے صوبوں تک کو نہیں بتایا، آپ نے صوبوں تک کو انفارم نہیں کیا کہ لا اینڈ آرڈر کی کوئی ایسی سچویشن بننے والی ہے. نہیں پتا تھا صوبوں کو، سندھ کو نہیں پتا تھا. اور اب یہ جو لوگ جتنے گئے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ جو انہوں نے اپنے پیارے دفنائے ہیں، ان کے لیے کیا ہے اس میں؟ ٹھیک، ایک میں جلدی سے بریک مجھے لینی ہے کہ بعد ذرا نون لیگ کے حوالے سے بھی سوال کریں گے کہ آج جو ڈسکشن ہوئی آن دا فلور آف دا ہاؤس، اس میں لگ یہی رہا تھا کہ نون لیگ کو بیسکلی قرارداد سے کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو مزید امپروو بھی کر سکتے ہیں. تو پھر معاملہ رہ کہاں جاتا ہے؟ پھر کس بات کا اختلاف؟ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جس قرارداد کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے ایک اکٹھے پلیٹ فارم سے اس قرارداد کو آگے یا تو موو کرے یا جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ پارلیمنٹ کا حق ہے. لیکن نون لیگ کے حوالے سے ایک جگہ جہاں پہ آج اس ہاؤس سے یہ لگا کہ نون لیگ کو قرارداد پہ ویسے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود شاہد خاقان عباسی صاحب اور اسپیکر اسد قیصر صاحب کے درمیان نوک جھوک ہوئی جو کہ بڑی ہی افسوسناک تھی. خاص طور پہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسپیکر کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے وہ شاید نہیں ہونے چاہیے تھے. کیا گفتگو ہوئی سنیے گا ذرا. آپ بات کر رہے ہو نہیں، آپ اپنا لینگویج کا آپ ہمیشہ جو اس طرح بیہیو کرتے آپ کو بھی میں وہ کام کروں گا، آپ اپنے حد میں رہیں. یہ گفتگو آپ نے سنی. یہ تاڑ صاحب یہ کیا گفتگو ہے؟ ایک فارمر پرائم منسٹر سٹنگ اسپیکر کے حوالے سے کہہ رہا ہے میں تمہیں جوتا اٹھا کے ماروں گا. جب آپ ایوان کے اندر میں اب کیا الفاظ استعمال کروں، غیر پارلیمانی ہو جائیں گے. جب آپ گلی کے لڑکوں کو چھوڑ دیں گے، مراد سعید اینڈ کمپنی کو، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ڈیکورم آپ کس طرح مینٹین کریں گے؟ اسپیکر صاحب کا کردار جتنا متنازع رہا ہے پچھلے 2.5 سال کے اندر، انہوں نے اپنی عزت خود گنوائی ہے. وہاں سے جو گالیاں پڑتی ہیں چور ڈاکو کی ایوان کے اندر ہم روز سنتے ہیں. ہم کسی سے تنخواہ نہیں لیتے، ہم ان کے کوئی زر خرید غلام تو نہیں ہے کہ یہ جو مرضی کہتے رہے ہم سنتے رہیں. اور مجھے افسوس ہے پرائم منسٹر آپ سٹنگ اسپیکر کو الفاظ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ مجھے بہت افسوس ہے کہ ملکہ صاحبہ نے میرے سے بات منسوب کی. بالکل میری ترجمان بننے کی کوشش نہ کریں. میں نے بڑا کلیئر سٹانس رکھا ہے. میں نے کسی کو نہ ملائن کیا ہے، نہ اکیوز کیا ہے، نہ کسی کے عقیدے یا مذہب کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹس کاسٹ کیے ہیں. اگر آپ کو لگا ہے تو کائنڈلی اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں. آئی ایم ناٹ عمران خان. کل جو انہوں نے کہا سلمان رشدی کے بارے میں شرم نہیں آئی کہ نواز شریف وزیر اعظم تھے 88 میں، نواز شریف 93 میں وزیر اعظم بنے، مگر بغض نواز شریف میں ایک قوم سے خطاب کے اندر غلط نہیں. 93 میں پہلی دفعہ 1990 میں I stand corrected جی. 1990 میں وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے کہ جی 88 میں سلمان رشدی نے سیٹینک ورسز لکھے تھے، آپ تب کہاں تھے؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب آپ تب کہاں تھے؟ آپ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ آپ ویسٹ میں ہمارے ایمبیسڈر بن کے پھر رہے تھے. آپ نے کتنی کو آواز اٹھائی؟ اگر یہ آپ نے جاہلانہ بحث کرنی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ کام مجھے بہت اچھی طرح آتا ہے. ایک اچھی پڑھی لکھی بحث ہو رہی تھی، آپ نے مجھے اکیوز کیا. ہاؤ ڈیئر یو! دوبارہ جرات نہ کیجیے گا میرے سے کسی کے عقیدے کے بارے میں کوئی بات منسوخ کرنے کے لیے. I will not take this lightly. I will not take this lightly. خاطر جمع رکھیے گا. میں نے کسی کے عقیدے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے. کوئی بھی مہذب کے دائرے میں رہ کر بات کر سکتے ہیں. یہ مریم نواز کی سربراہی میں سیاست مریم نواز نہ کریں، بہت ہو گیا. آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا اس ملک کے اندر. زیب نے وزیر اعظم کے بارے میں نازیبا باتیں آپ ہمیں نازیبا باتیں سکھائیں گے؟ آپ لوگ سکھائیں گے؟
آپ لوگوں نے جو شہباز گل اس طرح کے لوگ رکھے ہوئے ہیں، آپ بتائیں گے نازیبہ باتیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک ایک کر کے سر، ایک ایک کر۔ دیکھیے منصور، آپ ان کا مائک آف کیجیے اگر آپ کیا نہیں، کیا بند کریں؟ مائک بند کریں۔ آپ کیوں ڈکٹیٹ کر رہی ہیں؟ Who are you to dictate؟ پاکستان کی نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر انہوں نے میرے سے غلط بات منسوخ کی ہے، کیوں کی ہے؟ وہ کلیئر ہوگی جی، وہ کلیئر نہیں، میں یہ ابھی کلیئر ہوئی ہے۔ ملکہ صاحب آپ بات کیجئے پلیز۔ دیکھیں نہیں دیکھیں، اپنی باری پہ کر رہے ہیں نا جی، میری باری کیوں دے رہے ہیں؟ نازیبہ زبان یہ استعمال کرتے ہیں۔ کیا نازیبہ زبان استعمال کی؟ بولیں۔ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ پارلیمان میں بچے چھوڑ دیے؟ منصور یقین مانیے کہ آج میں کوئی اور لفظ استعمال کرنا تھا، میں نے بہت گلی کے لڑکے اور محلے کے لڑکے، میں نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے، ان کے رویوں کی بہت اچھا لفظ استعمال کیا، میں نے بہت اس سے زیادہ لفظ استعمال کرنے تھے آج آپ کے لیے۔ ان کی بدترین سیاست کی عکاسی کرتا ہے۔ جی بالکل کرتا ہے۔ انہوں نے اسی طرح سابق وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے کہ اس قسم کی گفتگو کرے۔ یہ آپ نے ماحول پیدا کیا ہے، یہ پولرائزیشن آپ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ پروگرام کے اندر پہلے ایک دفعہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس کے گریبان کو پکڑنے کی کوشش کی، دوسری دفعہ ان کو کہا کہ میں جوتا اتار کے تمہیں ماروں گا۔ یہ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے، شرم آتی ہے کہ عوام نے تو جو یہ آپ کا چیئرمین کہتا رہے گریبان سے گھسیٹ لو، شلواریں گیلی، وہ اس کو زیب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں درس دے رہے ہیں، آپ سبق دے رہے ہیں، آپ موریلٹی کی سبق دے رہے ہیں۔ آئی جی کو ہاتھ سے پھانسی دوں گا، ان کو پھینٹا لگا دو، پی ٹی وی پہ حملہ کر دو۔ ہمیں جو آپ لوگوں نے حرکتیں کی ہیں آپ کو نہیں پتا؟ یہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات پیش کرنے کا موقع دینا چاہیے آپ کو۔ یہ بیچ پہ بات کر رہے ہیں، میری باری تھی، آپ بیچ میں بولی ہیں، میں نے خاموش رہی۔ باری میری تھی، اپنی باری کے اندر بات کریے۔ ایکسکیوز می، آپ کو زیادہ ٹائم ملا، باری میری تھی، آپ بولی ہیں بیچ میں۔ اینٹی ریفرین آپ کا ہو گیا، بہت ہو گیا۔ میں مکمل تو کر دوں، میں مکمل نہیں۔ آپ کے رویے غیر پارلیمانی ہیں، آپ کے رویے غیر جمہوری ہیں، آپ کے رویے پاکستان کے آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر مبنی نہیں ہیں، آپ کے رویے غنڈہ گردی اور مافیا کی سرپرستی پر مبنی ہیں۔ ہمیں سارا دن غنڈہ اور مافیا واپس نہیں آؤ۔ نہیں، کس کو غنڈہ اور مافیا کہہ رہی ہے؟ پارلیمان کے خود کم غنڈے پالے ہوئے ہیں۔ اسی پارلیمان کے کسٹوڈین کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ میں تمہارے گریبان کو پکڑوں گا، میں تمہیں جوتا ماروں گا، کیا اس قسم کا آپ روایات رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ روایات آپ نے ڈالی ہے، یہ بیج بوئے نفرت کے آپ نے، کاٹو اب اس کو۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ کاٹو اس کو۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ پاکستان کا سب سے حساس ایشو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی گستاخی، آپ سارے میری ایک بات سنیں گے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور آپ پھر بھی اپنے ایکسکیوز می، یہ دیکھیں اب یہ کیا کر رہی ہیں، یہ اب حرمت کو اس ایشو پہ لے کے آ رہی ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ یہ نہ کریں، میری آپ ڈونٹ پلے دس گیم۔ ایک منٹ جی سنیے، میں آپ سے اچھی کھیل سکتا ہوں، اپنی میں آپ سے اچھی کھیل سکتا ہوں، ڈونٹ پلے دس گیم۔ دین کے اوپر سیاست کرنی ہے، میں ہاں جی، کون کر رہا ہے سیاست؟ لیکن آپ نے اس بات کو آگے بڑھایا ہے۔ ہولڈ آن پلیز ایوری ون، ایک منٹ، ایک کرتی ہوں اس رویے کی، میری ایک منٹ ریکویسٹ ہے جی، میری ایک منٹ ریکویسٹ ہے۔ آپ کی مذمت سے کیا ہوگا؟ ایک منٹ صاحب، ملکہ صاحب میں بھی آپ کی مذمت کرتا ہوں، میں آپ کی پوری پارٹی کی مذمت کرتا ہوں، میں آپ کے چیئرمین کی مذمت کرتا ہوں۔ پلیز ایک منٹ ملکہ صاحبہ، ایک منٹ پلیز، ایوری ون پلیز بی کوائٹ، ایک منٹ۔ دیکھیے آپ میں سے کوئی بھی، جتنے بھی گیسٹ یہاں پہ موجود ہیں، اگر وہ کسی دوسرے پینلسٹ، دوسری سیاسی جماعت یا دوسرے سیاسی لیڈر کے مذہب کو جج کرنے کی کوشش کرے گا، میں ان کا مائک بند کر دوں گا۔ اینڈ اینی ون، چاہے وہ طاہر صاحب آپ کریں، چاہے ملکہ صاحبہ آپ کریں، یا کوئی بھی کرے، میں کسی کو یہ الاؤ نہیں کروں گا کہ کسی دوسرے کی مذہب کو وہ جج کرے گی۔ تم اتنے مسلمان ہو تو ہم زیادہ مسلمان ہیں، اس قسم کی ڈسکشن قطعی طور پہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج آپ جس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ اس ایشو کو تو دیکھیے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا وہ انہوں نے غلط بات میرے سے منسوخ کیوں کی؟ کیا انہوں نے یہ ہمیں تعلیمات دی ہیں؟ انہوں نے یہ دیکھے نا، جھوٹ کیوں بولا انہوں نے میرے ساتھ، کیوں بات منسوخ ہے؟ پلیز مذہب کے بات ہو رہی ہے کہ آپ نے غلط بات میرے سے منسوخ کی، تو کی کیسے؟ کسی کے بھی دین کے اوپر، کسی کے بھی ایمان کے اوپر شک نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہ بات کس نے مجھے دیکھیے کسی کے عقیدے پہ مل کر پاکستانی شہری مسلمان مل کر آگے بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ ان کی عادت ہے کہ ہر بات سوری آپ نے سٹارٹ کیا ملکہ، ڈونٹ ڈو دس، طریقے سے ڈونٹ ڈو دس، یہ آپ نے کیا پیش کرنا مت کریں ایسے۔ میں اس کی قائل نہیں ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی قائل نہیں ہوں، یہ کرتے رہے۔ میں ایک آخری بات، میں دیکھیے کسی کے مذہب، میں نے پہلے کہا، ایک سیکنڈ پلیز، ایک سیکنڈ مجھے بات بولنے دیں۔ What I'll do is I'll take a break تاکہ ٹیمپرز تھوڑے سے نیچے ہو جائیں۔ We'll start again۔ ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ۔
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले एक मेरे ख्याल में एक अननेसेसरी बहस हो रही थी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो मज़हब के नाम से जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाए। मेरे ख्याल में इस डिस्कशन से हम सबको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। परवेश साहिबा, ये सारी जो गुफ्तगू हो रही है ये अफसोस का मुकाम नहीं है कि दरअसल में ये डिस्कशन इस नहज पे आ गई है कि मैं बेहतर मुसलमान हूं या तुम बेहतर मुसलमान हो और मैंने तुमसे ज़्यादा कुछ किया, तुमने उतना नहीं किया जितना मैंने किया है। इसका हल क्या है, क्या समझती हैं आप? देखिए, ये गलत बात है। हम सब मुसलमान हैं और सिर्फ अल्लाह ताला को हक हासिल है कि वो हमारे ईमान की गहराई को जांचे और दिलों के हाल सिर्फ वो ही जानता है। मैं और आप ये फैसला नहीं कर सकते। दूसरी बात यह, मैं ये ज़रूर कहूँगी इस मौके पे कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर ने इस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए काम किया, शायद किसी ने भी ना किया हो और उसकी पादाश में वो फांसी भी चढ़ी, ये भी तारीख का हिस्सा है। इसलिए हम रसूल पाक की नामूस के लिए हर हद को जाने को तैयार हैं। अब करने वाला काम क्या है, मैं बहस में नहीं जाना चाहती क्योंकि इतनी पाक हस्ती का नाम है कि हम सब अगर अपने टेम्पर्स थोड़े से और अपनी अना कम कर लें और इस मसले के हल तो ये तो अब हुकूमत ने करना है, जो भी इन्होंने मुआहदे किए हम नहीं जानते, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं होगी अगर इमरान खान साहब फ़ोन उठाएं, आसिफ जरदारी साहब से बात करें, उन्हें रिक्वेस्ट करें, मौलाना फजल रहमान साहब से बात करें या शहबाज शरीफ साहब को लाया जाए और उनसे बात की जाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को ये रिक्वेस्ट की जाए कि वो पार्लियामान में आए और फिर इस मसले पर एक यक ज़बान होकर ये कहा जाए, मैं इस करारदाद की बात नहीं कर रही, कि ये कहा जाए कि आइंदा के लिए अगर इस किस्म के कोई मामलात होंगे तो हम जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर आपने किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाना है तो इस बात का इदराक आपको होना चाहिए कि मतलब जो आजकल की दुनिया है उसमें तमाम मामलात सबके सामने हैं, कौन कहाँ खड़ा है, इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं, बाकी सब कहाँ खड़े हैं। आपकी बात तभी बनेगी जब आपके साथ सब होंगे, फिर आप सबसे यक जुबान होके करेंगे तो बात में वजन पड़ेगा। और सबसे पहले तो आप अपने पार्लियामान में आए और आपके नजदीक, ये हम सबके नजदीक एक इतना मुकद्दस सरीजा है कि कोई इनकार नहीं करेगा। ठीक है, मुझे जरा इसमें तारिक साहब का भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू। तारिक साहब तो बहुत अच्छी सजेशन, बहुत अच्छी सजेशन। अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को फोन करें कि जी लेट्स डू दिस टुगेदर, आइंदा ये इस किस्म का काम नहीं होना चाहिए कि सड़कें बंद हो जाएं तो या धरने दे दिए जाएं, तो शहबाज शरीफ साहब करेंगे सपोर्ट? एब्सोल्युटली। देखिए, इसमें कोई शक और इबहाम नहीं है, ये इशू ऐसा है। और देखिए, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, किसी के अकीदे, किसी के मजहब पे हम इधर बैठे हैं, सारे मुसलमान हैं, कोई शक नहीं है, कोई अंडरमाइनिंग नहीं है। जो बात की गई वो उन्होंने गलत उसको अंडरस्टैंड किया और उसको और तरफ ले गई। मैं इसको अग्री करता हूं और ये पलवशा साहिबा की बहुत अच्छी सजेशन है, कौम को मजीद पोलराइज ना करें। और देखिए, ये गवर्नमेंट का काम होता है कि वो बड़ा दिल गुर्दा रखती है, वो उसका हौसला बड़ा होता है, वो लोगों को जोड़ती है। अब आप जब स्पीच में कहेंगे, रुश्ती वाली जो बात आपने की, आप किस तरह कौम को इकट्ठा करेंगे, मुझे बताएं ना मंसूर साहब। और दूसरी बात ये जो पार्लियामेंट वाली बात अभी कर रही थी मलिका साहिबा, मुझे बताइए आज पार्लियामेंट जो आप कह रहे हैं, आपको तब याद क्यों आती है कि जब मामला आपके हाथ से निकल गया होता है? अगर पार्लियामेंट आपको तब याद आती है और पार्लियामेंट आपको रेस्क्यू करती है तो पार्लियामेंट को उतनी इज्जत देना सीखें जितना पार्लियामेंट का मेरिट और हक बनता है। ठीक है, अच्छा मलिका साहिबा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं पलवशा साहिबा ने बहुत अच्छी सजेशन दी है। तारिक साहब भी कह रहे हैं कि नून लीग को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। आपकी जमात हुकूमत पाकिस्तान एक कलदम जमात के साथ मुज़ाकरात कर सकती है, उनके साथ बैठ के मुख्तलिफ राउंड्स पे राउंड्स लगा सकती है, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई इन पार्टियों के सरबराहों के साथ गुफ्तगू क्यों नहीं हो सकती? क्या वजीर आजम बेहतर ना हो कि वो वाकई आसिफ अली जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब को फोन करके कहें कि जी कम एंड सिट विद अस टुगेदर एंड लेट्स जस्ट मूव दिस रेजोल्यूशन? देखिए मंसूर, जहाँ तक ये बार बार तारिक साहब बात कर रहे हैं सलमान रश्दी की और वजीर आजम की उस स्टेटमेंट की, देखिए वजीर आजम ने क्या बात की कि उनसे पहले दीगर वजीर आजम रह चुके हैं इस मनसब के ऊपर, लेकिन किसी ने भी इसी तरह बैनुल अक़वामी इश्यूज़ के ऊपर बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं वहाँ पे जाके OIC हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, इस किस्म की स्पीच, इस किस्म की स्टेटमेंट इस्लामोफोबिया पे या हुर्मत रसूल की हिफाजत के बारे में इस तरह
तफसीलन किसी भी साबिक वजीर आजम ने इस किस्म की बात नहीं की, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। अगर इनके पास ये रिकॉर्ड मौजूद है तो ये हमें दे दे। पहली बात तो ये वजाहत कर दूं। ये अब क्या बात कर रही हैं? फिर वही बात आप कर रही हैं कि इमरान खान बड़ा मुसलमान है। प्लीज मलिका साहिबा, बात क्या हो रही है? आप उसको जस्टिफाई कर रही हैं। वेरी सैड। पीपल्स पार्टी भी इसके मेंबर्स हैं, बाकी JUIF रिकॉर्ड मंगवा रही है कि आपने ज्यादा स्पीचेस की हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि इमरान खान ने की हैं। ये क्या बहस है? ये कौन लोग हैं? ये कहां से आए हैं? ये क्या चाहते हैं? पार्लियामान में आए, पार्लियामान में आए और इसके ऊपर जरूर इस रेजोल्यूशन का पार्ट बने। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, मलिका साहिबा, पलविशा खान साहिबा। नाज़रीन, इस डिबेट और डिस्कशन का मकसद कतई तौर पे ये नहीं था कि किसी के मजहब को जज किया जाए। मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से सारी सियासी जमातें इकट्ठी हों और इकट्ठे मिल के कोई हल निकालें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।